डे 5 में स्टूडेंट्स हम 3 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 जो है वो क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये एक क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन जो है वो है, इसको मैंने यहाँ पर इस जगह पे प्लेस किया है इन क्वेश्चंस के साथ। हाउ ट्रांसफर वेव्स मूव थ्रू सॉलिड्स एट अ स्पीड लेस देन दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स जो हैं वो अगर सॉलिड बॉडी में प्रोड्यूस हों तो उनकी स्पीड कम क्यों होती है, लेस देन दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वही लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर सॉलिड बॉडी में प्रोड्यूस हो तो ट्रांसफर वेव्स की स्पीड उन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड से कम क्यों होती है। अब ये देखिए, longitudinal waves move faster through solids than through gases and liquids। solids में longitudinal wave जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो ट्रैवल करती हैं। जैसा कि अब अगर आप एक हैमर से किसी भी मेटल बॉडी के ऊपर आप स्ट्राइक करते हैं, उसको यूँ करते हैं, तो उसमें जो आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है, आवाज़ पैदा होती है, वहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद लिक्विड में और फिर गैसेस में होती है। लिक्विड पहले आता है, सॉलिड के बाद आता है और फिर गैसेस आता है। तो इनमें लॉन्गिट्यूडनल वेव जो कि टू एंड फ्रो मोशंस होती हैं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये जो मोशन होती है ये आपके पास इनमें जो प्रोड्यूस होती हैं वेव्स, उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है। और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो पानी में जो बनती हैं वेव, उनको ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनका एक सॉलिड में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांसवर्स वेव्स मूव थ्रू सॉलिड्स एट अ स्पीड of less than half of the speed of the longitudinal waves. It is because the restoring force exerted during this up and down motion, this up and down motion, इस up and down motion की वजह से जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा वक्त लेती है। मतलब उसकी स्पीड जो है वो अगर आप देखें तो वो एक कमी की तरफ आ जाती है, लेस हो जाती है एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कैसे? दिस अप एंड डाउन मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज लेस देन रीस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय बैक एंड फोर्थ। इसमें बैक एंड फोर्थ में जो मोशन होती है वो सीधी सीधी एक लाइन में मोशन होती है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता। उतार चढ़ाव अगर आता है तो वो ट्रांसवर्स वेव में आता है, क्योंकि उसकी अप एंड डाउन मोशन होती है और वो बहुत ज़्यादा वक्त लेता है पार्टिकल ऊपर जाने में और फिर नीचे आने में। तो इस वजह से उसकी जो स्पीड होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स की सॉलिड बॉडी के अंदर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मुकाबले में आधी होती है। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Students, question number 14 है, waves are the means of energy transfer without transfer of matter. Justify the statement with the help of simple experiment। मतलब वो कहना ये चाहता है कि आपने पहले ये बताया कि waves जो हैं वो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है, उसमें मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो कोई एक एग्जाम्पल दें या एक्सपेरिमेंट दें जिससे पता चले कि हाँ इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर। एक पानी के तालाब में आप एक पत्थर को फेंकें, वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो पानी की सतह पे जो है वो लहरें बनना शुरू हो जाएंगी एंड विल ट्रैवल आउटवर्ड्स, और वहाँ से वो चारों तरफ अपने वो जो है वो प्रोपिगेट होंगी, फैलेंगी। प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन। एक कॉर्क जो है वो एक हल्का सा मटेरियल होता है जिसको आप पानी पे रखें तो वो उसमें तैरने लग जाता है, उसमें डूबता नहीं, हल्का होता है, उसकी डेंसिटी नहीं होती। उसको आपने उस जगह से थोड़ा सा फासले पे आपने रख देना है पानी के अंदर, जहाँ पर आपने स्टोन ड्रॉप किया था उससे थोड़ा सा फासले पे। When waves reach the cork, it will move up and down along with the motion of water particles by getting energy from the wave। चूँकि अब वेव जो हैं उसमें मॉलिक्यूल, मैंने आपको पहले बताया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, इसी तरह दूसरा तीसरे को, और होता होता जब वो कॉर्क तक पहुंचता है तो उस पे
اس کو وہ انرجی جب وہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ موو کرنے لگ جاتا ہے. دس شوز دیٹ ویو ٹرانسفر انرجی فرام ون پلیس ٹو اندر وداؤٹ ٹرانسفر آف میٹر. مطلب پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں گیا, اس پانی کے مالیکیولز میں جو انرجی تھی وہ ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے سے ہوتی ہوئی اور وہ کارک تک پہنچی اور اس نے اس کو اسی ہی وائبریٹری موشن میں ڈھال دیا جس میں وہ خود تھے. لاسٹ کویسچن ہے اس ایچ او ڈی کلاس کا, جو کہ آپ کا 5ویں دن آپ یہ 3 کویسچن جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے, پڑھیں گے, مجھے امید ہے انشاءاللہ. یہ لاسٹ کویسچن ہے, وچ آف دا ویو کیریز مور انرجی. کون سی ویو جو ہے وہ زیادہ انرجی کیری کرے گی, ہائی فریکوینسی ویو اور بی لو فریکوینسی ویو. جس کے اندر زیادہ ویوز بن رہی ہوں گی وہ زیادہ انرجی کیری کرے گی, یا جس میں کم ویو بن رہی ہوں گی وہ زیادہ انرجی کیری کرے گی. جنریٹنگ ہائی فریکوینسی ویو ریکوائر مور انرجی پر سیکنڈ. پر سیکنڈ کے لحاظ سے اگر آپ نے ہائی فریکوینسی جنریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے انرجی زیادہ درکار ہوتی ہے دین ٹو جنریٹ اے لو فریکوینسی ویو. Thus, a high frequency wave carries more energy than a low frequency wave of the same amplitude. یہ والا کویسچن آپ کو بک میں جو ہے وہ سائڈ میں دیا گیا ہے, میں نے وہاں سے آپ کو اس میں اس جگہ پہ اس کو پلیس کیا کیونکہ یہ اس کویسچن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, تو اس لیے یہ یہاں پر دیا گیا. تو اس کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہائی فریکوینسی ویو کو جنریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو انرجی زیادہ لگانی پڑتی ہے, تو اس لیے ہائی فریکوینسی ویو جو ہے وہ زیادہ انرجی کیری کیے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا لو فریکوینسی ویو. اسٹوڈنٹس بہت شکریہ, اللہ حافظ. Last day of your first class of HODs for the subject of chemistry, اور موسٹ probably یہ آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا. تو یہ بڑا چھوٹا سا چیپٹر تھا اور بڑا ایزی بھی تھا, تو کمپلیٹ ہو جائے گا, ابھی آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. سو آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس امپورٹنس آف کے سی, کہ ہم اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں تو کے سی کی اہمیت کیا ہے. امپورٹنس آف کے سی از یوز ٹو ڈٹرمن دا ایکویلیبریم کنسنٹریشن آف ایکویلیبریم مکسچر, predict the direction and extent of reaction, and predict the effect of change in concentrations. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک ریئیکشن کی ڈائریکشن کو ایکسپلین کرے گا کہ ایک ریئیکشن فارورڈ ڈائریکشن میں جائے گا یا ریورس ڈائریکشن میں جائے گا, اور ایک ریئیکشن کتنی دیر فارورڈ ڈائریکشن میں رہے گا. تو ہم ریئیکشن کی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں, ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں ٹیمپریچر چینج کروں گی, پریشر چینج کروں گی, والیوم چینج کروں گی تو اس ریئیکشن پہ کیا افیکٹ ہوگا. ابھی آپ کے لیے میری یہی انسٹرکشن ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھیں. اب یہ کیسے ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایلیبوریٹ کر کے ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گی, لیکن ابھی کے لیے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ ان پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھیں. اگر یہ چیز آپ مائنڈ میں بھی رکھ لیتے ہیں تو دیٹس گڈ. So keep in your mind that we can determine the concentration, we can determine the direction, and we can determine the effect of conditions on equilibrium reaction. یہ اس کی اہمیت ہے کے سی سے, equilibrium constant سے ہم یہ فائنڈ کرتے ہیں. اچھا, اب میری اس سوال کو شروع کرنے سے پہلے میری ایک بات کا جواب دیں. آپ کھانا بنائیں, ٹھیک ہے, کوئی چیز بناتے ہیں, کوئی ڈش آپ بناتے ہیں, سے دیٹ آپ نے بریانی بنائی, اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بریانی واپس کچے چاولوں میں کنورٹ ہو گئی ہے, تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ اچھا تو لگنے کی دور کی بات ہے, آپ کو لگے گا کہ کوئی جادو ہو گیا. اور پہلی بات ہے آپ کہیں گے یہ میڈم کیسی باتیں کر رہی ہیں, یہ تو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. میں نے ایسے آپ کو فرض کرنے کے لیے کہا ہے, فرض کریں. اسی طرح آپ خود مجھے بتائیں کہ ایک انڈسٹریل لیول پہ یا ایک جگہ پہ ہم محنت کر کے ایک ریئیکٹنٹ کو پروڈکٹ میں کنورٹ کریں گے, کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ وہ پروڈکٹ واپس ریئیکٹنٹ میں کنورٹ ہو جائے؟ کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ یہ تو ہمارے لیے اکنامیکل لاس ہے نا. ہم نے اتنی انرجی سرو کر کے ایک ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ بنائی ہے, تو ہم کیسے یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ واپس ریئیکٹنٹ میں کنورٹ ہو جائے؟ میں آپ کے مائنڈ میں یہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے آج کے ٹاپک کا جواب جو ہے وہ یہ سوال ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا تو ہی آپ اس کے جواب کو سمجھ سکیں گے. Why reversible reactions are not economical at industrial level?
ریورسیبل ریئیکشن انڈسٹریل لیول پہ اکنامیکل کیوں نہیں ہے؟ ابھی میں نے یہی بات کی نا، کیوں نہیں ہے اکنامیکل؟ کیونکہ ان میں ریئیکٹنٹ پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں اور پروڈکٹ واپس کس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں؟ ریئیکٹنٹ میں. تو ہم انڈسٹریل لیول پہ اتنی انرجی خرچ کر کے، اتنے پیسے خرچ کر کے اس لیے کام نہیں کرتے کہ ہم ریئیکٹنٹ کو پروڈکٹ میں کنورٹ کریں اور پروڈکٹ واپس ریئیکٹنٹ میں کنورٹ ہو جائے. یہ ہمارا لاس ہے. اس لیے انڈسٹریلسٹ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ انہیں ریورسیبل ریئیکشن میں کام کرنا پڑے. لیکن اگر ان کے پاس اور کوئی سولوشن ہی نہ ہو، ایک پاسبل میتھڈ ریورسیبل ہی ہے اور وہ سستا میتھڈ ہے، تو اب سوال اس میں کیا ہے کہ ہمارے ریئیکشن کی ییلڈ کم ہوگی، ہمارے ریئیکشن کی پیداوار کم ہوگی، ہمیں پروڈکٹ کی اماؤنٹ کم ملے گی، کیونکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ واپس کس میں کنورٹ ہو رہی ہے؟ ریئیکٹنٹ میں. سو دس از دا میجر پرابلم. دس واز دا میجر economical loss at industrial level if we are carrying out reversible reactions. So میں اب اس کو explain کر رہی ہوں. Reversible reactions do not go to completion. Reversible reaction کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے. Hence such reactions are not economical. یہ reaction economical نہیں ہے، ان کا فائدہ نہیں ہے، یہ cost effective نہیں ہے for large scale production of chemicals. Chemicals کو بڑے پیمانے پر یوز نہیں کر سکتے بنانے کے لیے ہم ان reactions کو، because at industrial level in order to get maximum yield we have an alternative. We should have a kind of alternative. لیکن reversible reaction جو ہے وہ اس لیے economically ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں maximum yield نہیں ملتی، ہمیں product کی جتنی amount چاہیے اتنی نہیں ملتی. So this is the problem. اب ریسرچر نے یہ پرابلمس دیکھا and then they worked to sort out this problem. اس پرابلم کا سولوشن اگلے ٹاپک میں ہے، اور سولوشن کیا ہے؟ سولوشن ہے لی شیٹیلیئر پرنسپل. لی شیٹیلیئر was the person who gave the solution of this problem of economical loss due to reversible reaction, and he was awarded Nobel Prize in chemistry because of this achievement, کیونکہ اس کی وجہ سے انڈسٹریل فائدہ بہت زیادہ ہوا تھا. اب اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی ریئیکشن پہ سٹریس اپلائی کرتے ہیں، when stress is applied on a system. اب میں ادھر سے ہٹ کے نا آپ کو ایک بات ایکسپلین کرتی ہوں، آپ میری ایک سوال کا جواب دیں. سٹریس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بایولوجیکلی بتاتی ہوں. گرمی سٹریس ہے. جب آپ کو گرمی لگتی ہے تو آپ کدھر جاتے ہیں؟ ہیٹر کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں. پنکھا لگاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں. جب آپ کو سردی لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اے سی آن کرتے ہیں؟ نہیں. آپ ہیٹر آن کرتے ہیں، آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ میسج مل رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی سسٹم پہ جب سٹریس اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس ڈائریکشن میں جاتا ہے جہاں پہ سٹریس کا افیکٹ کم ہو. تو لی شیٹیلیئر یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی بھی کیمیکل ریئیکشن پہ سٹریس اپلائی کرتے ہیں تو وہ اس ڈائریکشن میں جاتا ہے جہاں پہ سٹریس کا افیکٹ کم سے کم ہو. لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ ہم کیمیکل ریئیکشن پہ کس طرح کا سٹریس اپلائی کرتے ہیں؟ تو ہم یہ 4 طرح کے سٹریس اپلائی کرتے ہیں. چینج ان دا کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹ اینڈ پروڈکٹ، چینج ان پریشر، چینج ان ٹیمپریچر اور کیٹلسٹ. تو میں سمپل الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ لی شیٹیلیئر یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی کیمیکل ریئیکشن پہ آپ سٹریس اپلائی کرتے ہیں، مین اس کی کنسنٹریشن چینج کرتے ہیں، پریشر چینج کرتے ہیں، ٹیمپریچر چینج کرتے ہیں، کیٹلسٹ چینج کرتے ہیں، تو ریئیکشن کس ڈائریکشن میں جاتا ہے جہاں پہ اس سٹریس کا افیکٹ کم سے کم ہو. تو لی شیٹیلیئر نے یہ کہا کہ آپ ایسا سٹریس اپلائی کریں کہ ریئیکشن کون سی ڈائریکشن میں رہے؟ فارورڈ ڈائریکشن میں. تو ریئیکٹنٹ کس میں کنورٹ ہوتے رہیں گے؟ پروڈکٹ میں. لیکن آپ ایسا سٹریس اپلائی کریں کہ ریورس ریئیکشن نہ ہو، تو اس طرح آپ میکسیمم ییلڈ لے سکتے ہیں. اور اس میتھڈ کی وجہ سے پریکٹیکلی ہم انڈسٹریز میں امونیا بناتے ہیں. لی شیٹیلیئر کی بتائی ہوئی چیزوں کو اپلائی کر کے ہم نے امونیا کی ییلڈ 33 سے 98% پہ لے گئے ہیں. تو اس طرح سے امونیا کی ییلڈ بڑھ گئی ہے. اب اس کو میں مزید کمنگ لیکچرز میں، آنے والے لیکچرز میں اس چیز کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی. لیکن مجھے پتا ہے کہ پہلی بار آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت کمپلیکس ہو جائے گا. پہلی بار جتنی چیزیں آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں اتنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اتنی چیز کو آپ سمجھیں. باقی پھر آپ کے کوشچنس کو بھی میں ایڈریس کروں گی. لیکن دس پوائنٹ شوڈ بی کلیئر ان یور مائنڈ دیٹ وین اسٹریس از اپلائڈ آن اے سسٹم ٹرائز ٹو گو ان دا ڈائریکشن ویئر افیکٹ آف اسٹریس از منیمم. اور اب اس کی ایک ایگزامپل بھی ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے ییلڈ، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ امونیا کی ییلڈ 33% سے کدھر لے گئے ہیں؟ 98% پہ. وہ کیا کنڈیشنز اپلائی کی تھیں؟ وہ یہ 5 کنڈیشنز اپلائی کی تھیں کہ آپ مسلسل ریئیکٹنٹ ایڈ کرتے رہو.
continuous addition of reactants in reaction mixture and removal of products, product निकालते रहो. देखो आप रिएक्टेंट ऐड करते जाओगे, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करते जाओगे, रिएक्टेंट ज़्यादा करते जाओगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते जाओगे, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? फॉरवर्ड. आप प्रोडक्ट्स को निकालते रहोगे तो मीन रिएक्टेंट ज़्यादा हो रहे हैं, प्रोडक्ट कम हो रहे हैं, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? फॉरवर्ड. टेम्परेचर डिक्रीज, इस रिएक्शन के लिए आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे और सुटेबल कैटलिस्ट यूज करोगे. अभी मैं इसकी बहुत सी रीजंस हैं कि टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करेंगे, प्रेशर क्यों इंक्रीज करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार आप ली शेटिलियर प्रिंसिपल को समझ जाएं, फिर मैं आपको उन तमाम सवालों के भी जवाब आंसर करूँगी, उन तमाम सवालों के जवाब भी दूंगी. लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझें कि ये 4-5 कंडीशंस अप्लाई करके हम रिवर्सिबल रिएक्शन को मजबूर कर देते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में रहे? फॉरवर्ड. मतलब हम ये रास्ता तो खोल देते हैं और ये रिवर्स वाला रास्ता बंद कर देते हैं बाय अप्लाइंग दीज कंडीशंस. और उससे क्या होता है कि हम यील्ड को 33% से किधर ले जाते हैं? 98% पे. तो ये अगेन वही बात उधर लिखी है कि अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड आप ले सकते हैं बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, by removing products, by decreasing pressure, by decreasing temperature and by using catalyst. अमोनिया तो एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी बुक में मौजूद हैं, लेकिन पहले आप एक एग्जांपल को समझें, उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ों को कीजिएगा. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. आपने ली शेटिलियर प्रिंसिपल को पढ़ना है और उसके बाद बुक से भी इसकी रीडिंग करनी है. आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसकी तमाम चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और आप इनको पढ़ें. कोई भी आपका प्रॉब्लम हो आप इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट HOD क्लास में मुलाकात होगी. गुड लक. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. Day 5 and last day of your first class of HODs. और हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और काफ़ी हद तक अब आप गैशियस एक्सचेंज को समझ चुके होंगे, क्योंकि आपने प्लांट्स का गैशियस एक्सचेंज भी पढ़ लिया है, आपने एनिमल्स का गैशियस एक्सचेंज भी पढ़ लिया. तो देखते हैं कि आप ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जो आज हमने डिस्कस करना. लंग्स. So the topic for today's lecture is the lungs. आपको पता है, you can feel, आपके lungs कहाँ पे मौजूद हैं? आपके रिब केज, आपकी पसलियों में protected हैं. आपके 2 lungs होते हैं. We have, humans have a pair of lungs, 2 lungs, left and right. So मैं इसको थोड़ा सा पढ़ती हूँ और फिर आपको explain करती हूँ. All the alveoli on one side constitute a lung. देखिए कल का अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया हो तो आपको याद है ना, एयर पैसेज वे कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नॉस्ट्रिल्स टू नेजल कैविटी टू फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई. आप कह रहे हैं कि सपोज दैट लेफ्ट साइड पे जितने भी एल्वियोलाई बने थे जिनके ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था, उनको एक पैकेट कवर कर लेता है और उस पैकेट को हम क्या कहते हैं? लंग्स. और एक राइट साइड वालों को कवर कर लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट लंग. सो नंबर देयर इज अ पेयर ऑफ लंग इन अ थोरेसिक कैविटी. लंग्स कहाँ पे मौजूद हैं? आपकी थोरेसिक कैविटी में मौजूद हैं. और तो चेस्ट कैविटी भी इसको नॉर्मल कहते हैं. और इसको आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का आपके स्केलेटल सिस्टम का कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट करता है? रिब केज. चेस्ट वॉल. द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स. आपके पास कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स. टोटल 24 रिब्स हैं. 12 राइट साइड पे हैं, 12 लेफ्ट साइड पे हैं. और रिब्स के साथ मसल्स होते हैं जो उसकी मूवमेंट होती है, जो ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है. जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ब्रीदिंग इज अ फिजिको मैकेनिकल प्रोसेस. तो रिब्स मसल्स जो हैं, जिनको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए. कल के लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने डायफ्राम का भी आपको बताया था. डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको कहा था एक बाउंड्री है जो सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को. इसके अलावा जो डायफ्राम है वो ब्रीदिंग में भी रोल प्ले करता है और उसके ऊपर लंग्स जो है ना स्टेबल मौजूद होते हैं. द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर and has 2 lobes and right lung is
bigger and has 3 lobes. اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں, جب میں ان کو پڑھاتی ہوں تو مجھے پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا ہارٹ بھی تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ موجود ہے, تو آپ کی چیسٹ کیوٹی میں لنگس کے اندر اوبلیکلی ڈیپ ان سائڈ آپ کا لنگس کے اندر تو میں نہیں کہہ سکتی, وہاں پہ ساتھ ہی موجود ہے آپ کا ہارٹ بھی, تو وہ تھوڑا سا سلائٹلی ٹورڈ لیفٹ ہے, تو اس وجہ سے شاید آپ کا لیفٹ لنگ جو ہے وہ سائز میں چھوٹا ہے ایز کمپیئر ٹو رائٹ لنگ. الاسٹیسٹی, یہ اسپونجی فلفی نیچر کے ہوتے ہیں, الاسٹک ہوتے ہیں. آپ ڈائیگرام دیکھیں گے تو ہمیں بات سمجھ آئے گی. سو دس از دا ڈائیگرام ان فرنٹ آف یو. آپ یہ دیکھیں بالکل کلیئر دکھایا کہ کس طرح آپ کا ہارٹ موجود ہے اور یہ آپ کے 2 لنگس موجود ہیں. لنگس آر پروٹیکٹڈ ان سائڈ اے میمبرین اینڈ دا میمبرین از کالڈ پلیورل میمبرین. اب یہ اسٹرکچر کو یہاں سے زوم آؤٹ کیا, یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. پلیورل میمبرین از اے ڈبل میمبرین, ایک اس کی آؤٹر میمبرین ہے اور ایک اس کی انر میمبرین ہے, اور پھر اس کے اندر ایک فلوئڈ فل ہے جو کہ پلیورل فلوئڈ ہے, اور یہ پلیورل میمبرین آپ کی لنگس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, ریپ کرتی ہے, اس کو ٹراما سے بچاتی ہے, اس کو ڈرائنس سے بچاتی ہے, اس کی پروٹیکشن کرتی ہے. سو یور لنگس آر پروٹیکٹڈ. سو دس از اباؤٹ دا اسٹرکچر آف لنگس. And the last topic is about the mechanism of breathing. Mechanism of breathing کہ جب آپ سانس لیتے ہیں نا تو آپ کی سانس لینے کے پروسیس کے 2 پارٹس ہیں. ایک بار آپ انہیل کرتے ہو, ایک بار رکو یہاں پہ اور انہیل کرو, سانس اندر لے کے جاؤ. میں نے بھی ابھی اندر لیا, آپ بھی لیں روکے, ٹھیک ہے. تو اور ایک بار پھر آپ کیا کرتے ہو, ایکزیل. اور یہ آپ کے اپنے کنٹرول, اگر آپ انہیل کرو گے تو اس کے بعد آپ ایکزیل لازمی کرو گے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. سو یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے, بریدنگ. یہ فزیکل پروسیس ہے. دا فزیکل موومنٹس ایسوسیٹڈ ود دا گیشیس ایکسچینج از کالڈ بریدنگ. گیشیس ایکسچینج میں جو موومنٹس ایسوسیٹڈ ہیں وہ بریدنگ ہے. اور بریدنگ کے 2 فیزز ہیں, انہیلیشن اور ایکزیلیشن. انہیلیشن کیا ہے, گیس, آکسیجن گیس کو انٹیک کرنا, اور ایکزیلیشن کیا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو ریلیز کرنا. تو آپ جتنی بار سانس لیتے ہیں تو آپ جب ایکزیل کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو ریلیز کرتے ہیں, اور انہیل کرتے ہیں تو آکسیجن کو انٹیک کرتے ہیں. اب جب آپ انہیل کرتے ہیں تو کیا چینجز آتی ہیں, یہ چینجز میں ابھی آپ کو بول کے بھی بتا رہی ہوں, اور اس کے بعد پھر ایک اینیمیشن ہے جو بہت ہی ایکوریٹلی آپ کو ایکسپلین کرتی ہے بریدنگ کے پروسیس کو. جب آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو کوئی چیز بھولے گی نہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانس روکیں تو آپ کو پتہ چلے گا جب آپ انہیل کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ایکچولی. اس ڈائیگرام کو دیکھیں, یہ بھی آپ کو بڑا کلیئرلی بتائے گا. انہیلیشن میں کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں. جب آپ انہیل کرتے ہیں تو جو آپ کا ڈائفرام ہے وہ اپورڈ موو کرتا ہے اس طرح سے, وہ اپنی شیپ کو اس طرح سے چینج کرتا ہے کہ اٹ بیکمز مور ڈوم لائک, اور اپورڈ موو. یہ دیکھ رہے ہیں, اب یہ اپورڈ موو کرے گا اور آپ کا رب کیج باہر کی طرف رائز کرے گا. یہ دیکھیں رب کیج رائز کرے گا. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی انٹرکاسٹل مسلز کے موومنٹ کی وجہ سے, تو اب آپ کے پاس کیا ہوگا, آپ کی جو رب کیج کے رائز کرنے کی وجہ سے اور ڈائفرام کے اپورڈ موو کرنے کی وجہ سے ایریا جو آپ کی چیسٹ کیوٹی میں وہ کم ہو جائے گا. ایریا کا انورس ایریا انکریز ہو جائے گا. سوری ڈائفرام جو ہے نا وہ نیچے کی طرف موو کرے گا, اور جس کی وجہ سے ایریا انکریز ہو جائے گا. اب جب ایریا انکریز کرے گا تو ایریا کا کس کے ساتھ انورس ریلیشن شپ ہے, پریشر کے ساتھ. ایریا انکریز کریں گے تو پریشر ڈیکریز ہوگا. جب پریشر ڈیکریز ہوگا, اندر پریشر کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو آؤٹ سائڈ, تو ہوا کدھر موو کرے گی, اندر. تو یہ جو ایئر کی انورڈ موومنٹ کا میکنزم ہے یہ کس سے ریلیٹڈ ہے, پریشر سے. اگر اندر پریشر کم ہو باہر ایکسٹرنل پریشر کی نسبت تو ایئر ول موو ان سائڈ, ٹھیک ہے. اور اس پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے کون رول پلے کرتا ہے, ڈائفرام اور انٹرکاسٹل مسلز. آپ ساتھ والی ڈائیگرام دیکھیں, اس میں ڈائفرام مووز اپ. اچھا یہاں پہ مجھے ایک چیز آپ کو ایکسپلین کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے. مجھے ادھر کہنا تھا ڈائفرام مووز ڈاؤن تاکہ ایریا انکریز ہو. یہاں پہ کیا ہوگا, ڈائفرام ادھر اپ موو کرتا ہے, ڈائفرام موو اپ اینڈ رب کیج لوور. رب کیج نیچے کی طرف جاتا ہے, ڈائفرام اوپر کی طرف جاتا ہے, تو یہ جگہ کم ہو جاتی ہے. ایریا کم ہوگا تو پریشر زیادہ ہوگا, بیکاز آپ نے فزکس میں پڑھا ہے P is equal to F/A. پریشر اور ایریا کا انورس ریلیشن شپ ہے. تو ایریا کم ہوگا تو پریشر انکریز ہوگا, ان سائڈ پریشر زیادہ ہوگا, تو جس کی وجہ سے کیا سچویشن ہوگی ہمارے پاس, ایئر ول رش آؤٹ. تو ہوا جو ہے وہ باہر کی طرف موو کرے گی, کیونکہ جب اندر پریشر زیادہ ہوگا تو وہ ایکسٹرنل پریشر سے زیادہ ہو جائے گا, تو ایئر ول موو آؤٹ. ایک بار دوبارہ سن لیں. ڈائفرام مووز ڈاؤن, رب کیج رائز.
ڈائفرام نیچے آتا ہے, رب کیج اوپر جاتا ہے, ایریا بڑھ جاتا ہے. ایریا بڑھ جانے کی وجہ سے پریشر کم ہو جاتا ہے. جب پریشر آپ کی, اور اس کو کون ڈیولپ کرتا ہے, انٹرکوسٹل مسلز. تو جب پریشر کم ہوگا تو اندر پریشر کم ہوگا, ایکسٹرنل پریشر اس کے کمپیریٹیولی زیادہ ہوگا, تو ایئر مووز ان. جب ڈائفرام رائز کرے گا اور رب کیج نیچے جائیں گی تو ایریا ڈیکریز ہوگا, ایریا ڈیکریز ہوگا تو پریشر انکریز ہوگا ایز کمپیئر ٹو آؤٹ سائڈ, سو ایئر مووز آؤٹ. اب ایک اینیمیشن ہے یہاں پہ جو آپ کو اس کو کلیئر کرے گی, اور اس کے بعد آپ نے ڈفرینسز ضرور لکھنے ہیں انہیلیشن اور ایکزیلیشن کے. سو آپ اپنی بک پہ یہ پورشن ریڈ کریں گے اور اس کے بعد ہیومن لنگس کے اسٹرکچر پہ نوٹ لکھیں گے اور میکنزم آف بریدنگ لکھیں گے, انہیلیشن میں کیا ہوتا ہے اور ایکزیلیشن میں کیا ہوتا ہے. یہیں تک آج ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے. نیکسٹ HOD کلاس میں ہم اس سے آگے اس چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے. میں نے آپ کو بہت کم چیزیں پڑھائی ہیں لیکن بہت ڈیٹیل سے پڑھائی ہیں. اگر آپ اس کو بار بار سن لیتے ہیں تو آپ کے اتنے اچھے کانسیپٹ اسٹیبلش ہو جائیں گے کہ آپ اپنے ورڈز میں بھی چیزوں کو لکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. Mechanics of breathing. Consciously take a breath and think about the fact that there are 10 different muscle groups working together to make this happen. These muscle groups include the diaphragm and intercostal muscles. The main muscle used for breathing is the diaphragm. The diaphragm is a dome-shaped structure consisting of several large muscles, which is sandwiched between the chest cavity, containing the lungs and the rib cage, and the abdomen, containing the digestive system, including your stomach. The muscles that move the rib cage itself are the internal and external intercostal muscles. They are each attached to the ribs and run between them. To inhale air, the diaphragm contracts and moves down, while the external intercostal muscles contract, forcing the rib cage up and out. The combined effect of the diaphragm and intercostal muscles increases the volume of the chest cavity and expands the lungs. This expansion of the lungs increases their volume, reducing the pressure within them, causing air to be drawn in. This action is similar to a piston sucking petrol into a car engine. In normal breathing, we use around 25% of our lung capacity, which is called our tidal volume. As you inhale deeply, the diaphragm moves further down into the abdomen, pushing your belly out, giving more room for the lungs to expand and draw in more air. This type of breathing is called belly breathing or abdominal breathing and is critical to prepare you for your free dive. Belly breathing allows you to completely fill your lungs with air. The maximum amount of air your lungs can hold is called your total lung capacity. With training, you can use more of your lung capacity. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بیٹا ہم ڈے 5 جو ہیں وہ پڑھنے لگے ہیں. جیسے کہ ہم فلو چارٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے, وہاں پہ سمبلز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈیفائن کیے, کون کون سے سمبلز کا کیا کردار ہوتا ہے اور وہ کیسے کام کرتے ہیں. آج ہم اس کی کچھ ایگزامپلز جو ہیں فلو چارٹ کی پڑھیں گے اور اس طرح آپ کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ 10th کلاس کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا بیٹا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ان کی ایگزامپلز ہیں فلو چارٹ کے بارے میں پڑھیں گے, لیکن میں فلو چارٹ کے بارے میں آپ کو میں نے سمبلز کے بارے میں بتا دیا تھا کہ فلو لائنز کون سی ہوتی ہیں, اسٹارٹ اپ سمبلز کون سے ہیں, ان پٹ آؤٹ پٹ سمبلز, پروسیسنگ سمبلز, ڈیسیژن سمبل اور کنیکٹر سمبلز کیا ہوتے ہیں. میں نے پچھلے والے لیکچر میں آپ کو بتا دیا تھا, ان سمبلز کی جو تصویریں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے تھیں. اب فلو چارٹ کی ایگزامپلس پڑھتے ہیں. سمجھے کہ پہلا فلو چارٹ ہے, اگر فلو چارٹ فائنڈ دا سم پروڈکٹ اینڈ ایوریج آف دا 5 نمبرز نکالنا ہے تو اس کا فلو چارٹ کیسے ہوگا. سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اسٹارٹ اور اسٹاپ کا جو سمبلس ہے سب سے شروع میں اور سب سے آخر میں ہوگا, جس سے بتائے گا کہ پروگرام اسٹارٹ ہو گیا, اور لاسٹ میں اسٹاپ کے لیے بھی وہی سمبل استعمال ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا پروگرام بند ہو چکا ہے. اس کے بعد یہ پیرالیلوگرام ٹائپ کا سمبل ہے, یہ ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے. اگر آپ نے 5 چیزوں کو ایڈ کرنا ہے, پروڈکٹ کرنا ہے اور ایوریج کرنا ہے تو آپ کے پاس 5 ویریبل ہونے چاہیے, A B C D E, یہ ان پٹ میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کی پروسیسنگ میں آ جائیں گے کہ اگر آپ نے 5 کو ایڈ کیا تو سم کے اندر ویلیو جائے گی, اور 5 کو ملٹیپلائی کیا تو پروڈکٹ کے اندر ویلیو جائے گی, اور اگر 5 کو ایڈ کر کے 5 سے ڈیوائڈ کیا تو ایوریج کے اندر
ویری ہو جائے گی یہ آپ کے پروسیسنگ سمبل یعنی ریکٹینگل سمبل کے اندر آ جائے گا, اور لاسٹ میں جو ہے وہ آؤٹ پٹ کے لیے دوبارہ پیرالوگرام والا سمبل جو ان پٹ کے لیے استعمال میں لایا گیا تھا وہی استعمال میں لایا جائے گا. جو 5 ویلیوز ایڈ ہو کے سم کے اندر آئیں وہ ڈسپلے ہو جائیں گی, 5 ملٹیپلائی ہو کے پروڈکٹ میں گئیں وہ ڈسپلے ہو جائیں گی, اور 5 کو ایڈ کرنے کے بعد 5 سے جو ڈیوائڈ ہوئی وہ ایوریج کے اندر چلے جائیں گی. تو یہ پورا فلو چارٹ جو ہے وہ اس کوشچن کے لیے جو ہے وہ بن جائے گا. اب ہم اس کی دوسری ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں, فلو چارٹ 2 کی طرف. فلو چارٹ ٹو فائنڈ دا لارجسٹ آف دا 3 ان ایکول نمبرز. 3 نمبرز آپ کو دے دیے گئے ہیں. اب یہاں پہ ڈیسیژن بلاک جو ہے وہ اس کے اندر استعمال میں لایا گیا. اسٹارٹ ہوا, 3 ویریبلز ان پٹ کے طور پہ لے لیے گئے. اب ان کو چیک کر رہا ہے اگر اے بی سے بڑا ہے اور اگر اے سی سے بڑا ہے, یعنی دونوں سے بڑا ہے, بی سے بھی بڑا ہے اے اور سی سے بھی بڑا ہے, اگر ایسا ہوا تو یس کی صورت میں آؤٹ پٹ اے آ جائے, یعنی اے آپ کا سب سے بڑا نمبر ہے, اور اس کے بعد وہ سیدھا کنیکٹر سے کنیکٹڈ ہو کر اسٹاپ میں آ سکتا ہے. کنیکٹر نہ بھی لگائیں, یہاں پہ اسٹاپ کا سمبل بنا دیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کنیکٹر اس لیے ہوتا ہے کہ اگلے نیکسٹ پیج کے لیے, یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بہت بڑا بنائیں تو پھر ہو سکتا ہے نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں, تو اس لیے کنیکٹر لگایا ہوا ہے. تو آپ یہاں کنیکٹر بنائیں یا نہ بنائیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ڈائریکٹ اسٹاپ پہ بھی لکھا سکتے ہیں. اگر اے بی سے نہ بڑا ہوا اور اگر اے سی سے بڑا نہ ہوا, یعنی اے اگر بی سے بڑا ہوا اور سی سے بڑا نہ ہوا, تو اس ایک کنڈیشن کی وجہ سے بھی یہ یس پہ نہیں جائے گا, یہ نو پہ آ جائے گا. اور وہ دوسرا سمبل کو چیک کرے گا کہ اگر بی اے سے بڑا ہوا اور بی سی سے بڑا ہوا, تو اگر بی کی ویلیو دونوں سے بڑی ہوئی تو یس کی صورت میں وہ آؤٹ پٹ بی پہ چلا جائے گا کہ بی سب سے بڑا نمبر ہے, اور وہ بھی اسٹاپ کے اوپر چلا جائے گا اور پروگرام بند ہو جائے گا. اگر ایسا نہ ہوا, اگر اے بھی دونوں سے نہیں بڑا اور بی بھی دونوں سے نہیں بڑا, تو بالکل اوبیسلی یہ بات بالکل سامنے آ جائے گی, تو سی جو ہے وہ سب سے بڑا ہوگا. تو نو کی صورت میں اگر آپ کنڈیشن لکھنا چاہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ سی اے سے بڑا ہوا اور سی بی سے بڑا ہوا تو کیا ہوگا, یا نو کی صورت میں تو ظاہری بات ہے کہ اگر اے جو ہے وہ دونوں سے نہیں بڑا اور بی دونوں سے نہیں بڑا نمبروں سے, تو یقیناً تیسرا جو ویریبل سی ہے وہی سب سے بڑا ہوگا, وہ آؤٹ پٹ سی میں جائے گا اور پروگرام جو ہے وہ یہاں پر اختتام پذیر ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. ایک اور ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. فلو چارٹ 3 لکھا ہوا ہے, فلو چارٹ ٹو فائنڈ دا ایسیلیریشن آف دا موونگ آبجیکٹ گیون دا میس اینڈ دا فورس اپلائیڈ. آپ نے ایسیلیریشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جس میں آپ نے فورس اور میس آپ کو دی ہوئی ہے. تو آپ اسٹارٹ کریں پروگرام کو, آپ نے ان پٹ کا سمبل لگانا ہے. ایسیلیریشن کے اندر آپ نے فورس اوور میس کا دینا ہے, کیونکہ ویسے فارمولا فزیکل ٹو ایم اے ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ایسیلیریشن نکالنا ہے تو فورس جو ہے اور میس جو ہے وہ آپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں گے. اس کا رزلٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ ایسیلیریشن میں آ جائے گا, اور اس کے بعد پروگرام جو ہے بند ہو جائے گا. پورا فلو چارٹ ہے جسے بڑی آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور پروگرامز ان کو ہی مد نظر رکھ کر سیکھے جاتے ہیں. یہ دیکھیں بیٹا, یہ فورتھ اس ایگزامپل ہے. فلو چارٹ ٹو ان پٹ دا لینتھ آف دا ون سائڈ آف دا کیوب اینڈ پرنٹ آف دا والیوم. والیوم نکالنا ہے, وی از اکول ٹو ایل کیوب ہوتا ہے. ان پٹ ایل ہو گیا, یہ پروسیسنگ میں وی از اکول ٹو ایل کیوب ہو گیا, آؤٹ پٹ وی ہو گیا اور اسٹاپ ہو گیا پروگرام. اسی طریقے سے لینتھ اینڈ بیسس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایریا نکالنا ہے, ایریا آف ٹرائنگل, بالکل اسی میتھڈ سے آ جاتا ہے. یہاں پہ آ جائیں, یہ ایک سوال آپ کو بتایا تھا کہ اگر ڈیسیژن بلاک ایک سے زائد بھی استعمال میں لائے جا سکتے ہیں, جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے مارکس کو مد نظر رکھتے ہوئے کے گریڈ جنریٹ کرنے ہیں. یعنی سب سے پہلے ان پٹ مارکس کرنے ہیں, پھر مارکس اگر 80 سے ابو یا 80 ہیں تو لکھا ہوا ہے آؤٹ پٹ اے, ٹھیک ہے, کسی بھی اسٹوڈنٹ کے, اور پروگرام بند ہو جائے. اگر 80 سے اوپر نہیں ہے, 79 بھی ہوا یا 78 بھی نیچے ہوا, تو ادھر آ جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ 70 سے اگر گریٹر دین ہے اور ایکول ٹو ہیں, اور 80 سے اگر لیس دین ہے, 80 سے لیس دین ہو اور 70 سے گریٹر دین ایکول ٹو ہو, تو آؤٹ پٹ بی ہو جائے گا. اور اگر وہ 60 سے ابو ہوا اور 70 سے لیس دین ہوا تو آؤٹ پٹ سی ہو جائے گا. یہ نو کی صورت میں. اگر ہو گیا تو ٹھیک, آؤٹ پٹ سی آ جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے, اس سے بھی کم مارکس ہیں, 50 سے ابو ہیں اور 60 سے لیس دین ہیں, تو آؤٹ پٹ ڈی ہو جائے گا اور اسٹاپ ہو جائے گا. اور نو کی صورت میں اس کا مطلب ہے اگر 50 سے بھی کم نمبر ہے تو لازمی بات ہے وہ آؤٹ پٹ ایف پہ چلا جائے گا, یعنی اسے فیل کنسیڈر جو ہے وہ کیا جائے گا. یعنی ایک وقت میں ایک سے زائد ڈیسیژن بلاکس بھی لگائے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے فلو چارٹ کے آگے بھی ایگزامپلس ہیں, اور اس کی بھی 14 کے قریب جو ہیں وہ ایگزامپلس ہیں جو مختلف دی گئی ہیں, جس میں یہی اسٹارٹ اسٹاپ کا سمبلس استعمال میں لائے گئے ہیں, ان پٹ سمبل استعمال میں لاتا ہے, آؤٹ پٹ سمبل استعمال میں لائے گئے ہیں, اور ڈیسیژن سمبل جو ہیں استعمال میں لے کر ہیں. آپ ان کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا فلو چارٹ کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کو کیسے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس میں اس کے فٹ کا, اسکیل کا اور پینسل کا استعمال اچھے طریقے سے کریں تاکہ آپ یہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہیں وہ بلاکس جو ہیں وہ بنا سکیں. ورنہ ہاتھوں سے اگر بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ بلاکس تھوڑے سے عجیب سے بنیں گے اور اچھے نہیں لگیں گے. یہاں بیٹا آپ کا ڈے 5 جو ہے اختتام پذیر ہوا, اور آپ کا چیپٹر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی HOD کلاس میں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف بھی جائیں گے اور نیکسٹ چیپٹر کی طرف جو ہے وہ اسے پڑھیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو اپنی کاپیز پہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اتاریں گے, ان کو یاد بھی کریں گے تاکہ آپ کی ساتھ ساتھ پریپریشن ہو سکے اور آپ کی تیاری جو ہے وہ بہت اچھی ہو سکے. تھینک یو.